मुफ्ती यूसुफ के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती यूसुफ दहलवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जिन बंदों ने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, यानी गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउम्मीद न हों। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा मुआफ़ फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुनाहगार बंदों के लिए बहुत बड़ी बशारत सुनाई है कि इंसान जब गुनाह करता है और उससे अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़र रही होती है, तो कभी ना कभी उसको एहसास होता है कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत अपनी जान पर जुल्म किए हैं, मेरी कहाँ बख्शिश हो सकती है, मेरी माफ़ी कैसे हो सकती है, मेरे गुनाह कैसे माफ़ हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही बंदों के लिए इस आयत करीमा के अंदर बशारत सुनाई है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाफरमान बंदों से कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदे कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, नाफरमानियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउम्मीद ना हों, बल्कि हमेशा बंदे को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार का सिलसिला जारी रखे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद रखता रहे, क्योंकि अल्लाह की मग़फ़िरत का जो वसीअ समंदर है उसके सामने बंदे के गुनाह की कोई हैसियत ही नहीं है। एक मरतबा सहाबा किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, हम जब आपकी मजलिस में होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, हमारे दिलों की कैफ़ियत कुछ और होती है, गोया जन्नत जहन्नम आखिरत बिल्कुल हमारे सामने होती है, लेकिन जब हम आपकी मजलिस से उठते हैं और अपने घर बार में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठते हैं, अपने कारोबार में मशगूल होते हैं, तो उस वक्त में हमारे दिलों की कैफ़ियत इस तरह बाकी नहीं रहती, हमारी दिलों की कैफ़ियत बिल्कुल बदल जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे दिलों की वही कैफ़ियत रहे जो मेरी मजलिस में मुझसे मुलाकात के वक्त में होती है, मेरी बातों को सुनते वक्त में होती है, तो फिर अगर हर वक्त यही बात रहे तो फ़रिश्ते तुमसे मुसाफ़हा करें। और आगे एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरी मखलूक लाएंगे जो गुनाह करेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेगी, माफ़ी की दरख्वास्त करेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने बंदों पर बे इंतहा रहीम व करीम ज़ात है, वो बहुत ज़्यादा अपने बंदों पर रहम फरमाने वाले हैं
اور بہت زیادہ فضل فرمانے والے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت بڑی ایک بشارت اللہ کے رحم و کرم سے متعلق بیان فرمائی ہے اور سنائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ اور ایک قانون مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے یہاں تیار فرمایا ہے، لکھ دیا ہے، اور وہ قانون اور وہ ضابطہ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے ایک ضابطہ تحریر فرمایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور یہ ضابطہ اور یہ قانون اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کو اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے، اور کبھی انسانیت کے ناطے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کم سے کم گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھتا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے دل میں اس گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، فوراً وہ اپنے دل کے اندر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے فوراً اس گناہ کے متعلق توبہ و استغفار کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھتا، مومن گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو جو کہ ابھی گرنے ہی والا ہے، جو ابھی گرنا ہی چاہتا ہے۔ وہ گناہ کو اس طرح بھاری سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ جہاں پر پہاڑ گر رہا ہو تو فوراً وہاں سے وہ ہٹ جائے گا، فوراً وہاں سے وہ راہ فرار اختیار کرے گا۔ اسی طرح مومن بندے کی مثال ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو بڑا ہی سمجھتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ہلکے سے اس کو اڑا دیا ہو۔ تو یہ مومن کی شان ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جیسے ہی کوئی گناہ ہو فوراً اپنے گناہ کی معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہ کی اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص بے آب و گیاہ میدان میں اپنی سواری پر نکلا ہوا ہے، اور اس سواری پر اس کا زاد راہ اور کھانے پینے کا، اس کے ضروریات زندگی کا سارا سامان اس کی سواری پر ہے۔ اب سفر کرتے 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 وہ ایسے بے آب و گیاہ میدان میں پہنچتا ہے جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پر اپنی سواری سے آرام کے لیے اترتا ہے، اور تھوڑی دیر یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اپنی سواری سے اتر کر آرام کر لوں۔ اتفاق سے آرام کرنے کے لیے وہ لیٹتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو وہ شخص انتہائی پریشان ہوتا ہے، انتہائی حیران ہوتا ہے، وہ اپنی سواری کو تلاش کرتا پھرتا ہے، دور دور تک نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، اس لیے کہ اس کے کھانے پینے کی تمام ضروریات اس کی سواری پر ہیں، اور وہ سواری دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بارے میں اس کو موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے
کہ اب تو مرنا ہی یقینی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس لیے کہ کھانے پینے کے تمام اسباب زندگی جو ہیں وہ سواری کے اوپر ہیں۔ پھر دوبارہ وہ اسی جگہ لوٹتا ہے جہاں پر اس کی سواری غائب ہوتی ہے، پھر وہیں پر تھوڑی دیر لیٹتا ہے، اتفاق سے اس کو نیند آ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر نیند کے بعد جب اٹھ کر دیکھتا ہے تو سواری وہاں پر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اپنی سواری کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ذکر فرمایا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھ سے قریب آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ سے قریب آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہی وہ چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر چین و سکون کو لا سکتی ہیں، جو انسان کی زندگی کے اندر اطمینان کو لا سکتی ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہیں، اس لیے کہ نافرمانی کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے، اللہ کو ناراض کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں زندگی کے اندر داخل ہوتی ہیں، بے اطمینانی، بے سکونی، بے چینی اور زندگی کے اندر کشمکش کا ماحول، یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہیں، زندگی کے اندر دین نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں ہیں۔ چنانچہ جب گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال وجود میں آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور کھلم کھلا گناہوں کو کیا جاتا ہے، تو پھر مختلف قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہی کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں اور بہت سی مصیبتوں کو تم سے دفع فرماتے رہتے ہیں اور مصیبتوں کو تم سے ہٹاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گار بندوں پر بھی اپنے شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنے زندگیوں کے اندر چین و سکون کو لانا چاہتے ہیں، اطمینان کو لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بچائیں، اپنے ماتحتوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، تبھی خوشحالی ہماری زندگیوں کے اندر آ سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔